बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। नाज़रीन, 14 अगस्त आ रही है और जश्न आज़ादी की भरपूर तैयारियां जारी हैं। इस वक्त अगर बात करें तो मार्का हक में जो कामयाबी हुई है, इस हवाले से भी जो है वह भरपूर तरीके से सेलिब्रेशन की जा रही है। आज मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। यहाँ पर मोहतरम असातिज़ा से और तलबा से गुफ्तगू करेंगे कि क़याम पाकिस्तान के बाद अब तक पाकिस्तान ने क्या क्या अचीव किया, उनकी क्या राय है और इसके साथ साथ बतौर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हमारा क्या किरदार है पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में। आइए उनसे बात करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर महबूब हुसैन, डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स पंजाब यूनिवर्सिटी, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। प्रोफेसर साहब, पाकिस्तान बहुत सी कुर्बानियाँ देने के बाद मार्ज़ वजूद में आया। अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं जो आज़ादी का सफ़र है, उसमें उस वक्त के मुसलमानों ने, जो कि जनूबी एशिया के मुसलमान थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। 1940 से लेकर 1947 तक जो 7 साल का सफ़र है, वो बिलमूम, और आखिरी महीना जो था, जिसको अगस्त का महीना, जिसमें आज हम यौम आज़ादी मनाने जा रहे हैं, इस महीने में जो कुर्बानियाँ हुई, जो काफ़िले उधर से आए, इंसानी तारीख़ की सबसे बड़ी हिजरत। और उसमें आप देखें कि उधर से ज़िंदा इंसान ट्रेनों में बैठते थे और इधर उनकी डेड बॉडीज़ निकलती थी। रास्ते में उनको किन मसाइब का सामना करना पड़ा। इसी तरह आप देखें कि जो बैलगाड़ियों पर, पैदल, और इसी तरह टूटे फूटे अंदाज में बेसर व सामानी की हालत में वो यहाँ पर पहुँचे। और ये आज़ादी की नेमत है कि बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करे कम है। आप देखें कि वहाँ के मुसलमानों को, ख़ास तौर पर इंडिया के मुसलमानों को, अपने आप को वहाँ पर ज़िंदा रहने के लिए ये साबित करना पड़ता है कि वो किस हद तक इंडियन हैं। और आप देखें कि अगर वो कोई जेन्युइन बात भी करते हैं, कोई मुसलमानों के हकूक़ भी बात करते हैं, तो उनको उसकी जस्टिफिकेशन देने पड़ती हैं। चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हैं, क्रिकेट टीम्स के हैं, फ़िल्म स्टार्स हैं, सब के साथ आप देखें कि वहाँ के लोग क्या सलूक करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कायद-ए-आज़म का बहुत बड़ा एहसान है। जो तहरीक पाकिस्तान के ज़ुमा थे, लीडर्स थे, उनका बहुत बड़ा एहसान है कि जिस तरह उन्होंने उस वक्त कौम की रहनुमाई की। कायद-ए-आज़म की क़यादत में उस वक्त के लीडर्स ने जिस तरह एक सह-रुखी लड़ाई लड़ी और फिर कामयाब हुए। और आप देखें कि इस कामयाबी के बाद जितने भी बड़े हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने जिना की इस स्ट्रगल को जो ट्रिब्यूट पेश किया है, वो मिसाली है, वो ज़रबुल मिसल बन चुका है। प्रोफेसर डॉक्टर महबूब हुसैन साहब, पाकिस्तान ने अब तक क्या अचीव किया, आप क्या समझते हैं इस हवाले से? देखें, कौमों की ज़िंदगी में 75-78 साल का अरसा कोई बहुत बड़ा अरसा नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद जो अचीव हमने किया, हमें उसका बेनेवलेंट आस्पेक्ट देखना चाहिए। आप देखें कि जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त जो इलाके पाकिस्तान के हिस्से में आए, उसमें सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ थीं, एक ढाका में और दूसरी ये पंजाब यूनिवर्सिटी। लेकिन आज आप देखें कि हम तलीमी मैदान में कितना आगे गए हैं। आज हमारे जो इंजीनियर्स हैं, जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो साइंसदान हैं, पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। इसी तरह आप देखें कि हमने किस हद तक अपना डिफेंस किया। अभी आपके सामने ये मई का जो मार्का हुआ, और उसमें पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने, हमारी बहादुर फ़ज़ाइया ने जिस तरह एक अपनी ताकत से बहुत बड़ी, कई गुना बड़ी ताकत को शिकस्त दी, और पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है। अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो स्टेटमेंट्स हैं, वो आप देखें, इंडिया जितना मर्जी छुपाए, लेकिन पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि पाकिस्तान कितनी बासलाहियत कौम है, हमारी अफवाज कितनी बासलाहियत हैं। और आप ये देखें कि जिस तरह उन्होंने ये मार्का जीता, और हमें उस पर बजा तौर पर एज ए पाकिस्तानी फ़ख्र है, और ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट थी कि आज हम आज़ादी का जो जश्न मना रहे हैं, इस साल इस जश्न में वो फ़तह भी शामिल हो चुकी है। प्रोफेसर साहब, पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े हरीफ भारत को इबरतनाक शिकस्त दी, जिसकी मिसाल अब दुनिया में दी जा रही है। क्या समझते हैं जश्न आज़ादी का मौका भी है, मार्का हक की फ़तह भी हम मना रहे हैं, इस हवाले से नौजवानों को भी पैगाम क्या देंगे आप? पाक फ़ौज हमारा फ़ख्र है, और ये जो नाकाबिले तस्ख़ीर हमारा डिफेंस है, ये ज़ाहिर है कि हमने अचीव किया है। और अगरचे हमें बहुत सारे मसाइब का सामना है, मुश्किलात का सामना, हम एक डेवलपिंग नेशन है, हमें यहाँ पर कई किस्म के चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन इन सब के बावजूद हम एटमी ताकत हैं। आज हम अगस्त में बैठे हैं, 14 अगस्त हम मनाने जा रहे हैं, और हमारा जो विज़न है पाकिस्तान के हवाले से, वो कायद-ए-आज़म का विज़न है। कायद-ए-आज़म हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल को प्रेफर करते थे, वो कभी मनफी सियासत उन्होंने नहीं की। उस वक्त के कई लोगों ने उनको रगलाया कि आप एजिटेशनल पॉलिटिक्स की तरफ आएँ और मनफी सियासत की बात उस वक्त भी, लेकिन कायद ने कहा कि मैं एक कानून को पसंद करने वाला शहरी हूँ, एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हूँ, एक लॉ मेकर हूँ, तो मैं कानून की अमलदारी चाहूँगा। और इसीलिए वो आप देखें कि उनकी जो पूरी स्ट्रगल है, वो एक डिसिप्लिन्ड, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल है। तो आज भी मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर जो मनफी क़ुव्वतें हैं, चाहे वो सियासतदानों में हैं, चाहे वो किसी और जगह हैं, उनको ये सोचना चाहिए
کہ وہ ملک سب سے پہلے ہے. اگر ملک ہے تو پھر ہمارا سب کچھ ہے. تو ملک کے لیے کسی منفی سیاست, کسی ایجیٹیشنل پالیٹکس کی طرف نہیں جانا چاہیے, بلکہ ایک پرامن, پیسفل, ڈیموکریٹک جو اسٹیٹ ہے وہی ہماری بقا ہے. ہم قیام پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, بڑی مشکل سے پاکستان بنا اور آج تک پاکستان کی اچیومنٹس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ ڈسپائٹ سو مینی ایشوز ہم ابھی تک سروائیو کر پائے ہیں. ہمارے سسٹم کے اندر پرابلمس ہیں. کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے, ہمارے سسٹم کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ڈیموکریسی جو ہے وہ پوری طرح ڈیولپ نہیں ہو پائی, لیکن پھر بھی ایز اے اسٹیٹ ہم سروائیو کر پائے ہیں 76 ایئرس. انڈین جو پالیٹیشینس تھے وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان سروائیو نہیں کر پائے گا, اور اس کی بہت سالڈ ریزنس بھی تھیں, لیکن پاکستان اب تک سروائیو کر چکا ہے. پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان از ون آف دا موسٹ ریزیلینٹ نیشن آن ارتھ وین اٹ کمز ٹو اکنامک سسٹینیبلٹی یا پرفارمنس. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اکنامکلی بہت برا پرفارم کر رہا ہے, لیکن پاکستان کی جو اکنامک پرفارمنس ہے لاسٹ 76 سے 7 ایئرس کے اندر وہ 5% ہے, وچ از اے ویری گڈ نمبر. تو اگر ان دو حوالوں سے, لیکن ایک جو تیسرا ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے وہ پاکستان کی, وہ ہے کہ پاکستان ہیز بین ایبل ٹو ڈیفینڈ اٹس ٹیریٹوریل ساورینٹی. ٹھیک ہے, جب سے بنا ہوا ہے. اگر ہم انڈیا کو کمپیئر کرتے ہیں اپنے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ, تو وہ ہم بہت ایک چھوٹی نیشن ہے. ہمارے ریسورسز کم ہیں, ہمارے پاس ایریا کم ہے, ہمارے پاس لوگ کم ہیں, فنانسز بہت کم ہیں. انڈیا از اے مچ لارجر کنٹری, مچ پاورفل آن پیپر اسپیشلی. لیکن اس کے باوجود ہم ابھی تک اپنی جو ساورینٹی ہے اس کو ڈیفینڈ کر پائے ہیں. اور اس کی جو کلاسک ایگزامپل ہے وہ ابھی جو 8-9 مئی کے دوران جو مئی کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں, اس کو اگر دیکھیں تو انڈیا ویسٹ جنگ جو ہوئی ہے, تو انڈیا ایک نیا نارمل کریٹ کرنا چاہ رہا تھا, جو کہ امریکہ نے جس کی فاؤنڈیشن رکھی تھی کہ یو کین لائک ڈو پری ایمپٹیو اسٹرائکس. جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو اٹیک کر سکتے ہیں وداؤٹ اپیرنٹلی وائلیٹنگ نیشنل ساورینٹی. جو وہ یہ کہہ بھی رہے تھے کہ ہم پاکستان کی اسٹیٹ کے اوپر اٹیک نہیں کر رہے ہیں. تو وہ جو ڈسٹنکشن کریٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز پہ تو ہم نے اٹیک کیا, لیکن ہم اسٹیٹ پہ اٹیک نہیں کر رہے. اگر ہم اس کو رسپونڈ نہیں کرتے تو پھر وہ ایک نیا نارمل کریٹ ہو جاتا ہے. تو انڈیا واز ٹرائنگ ٹو بیہیو لائک اسرائیل اور امریکہ, اور دے ٹرائنگ ٹو ٹریٹ پاکستان از لائک غازہ اور اینی ادر تھرڈ ورلڈ کنٹری. تو پاکستان نے ڈیمونسٹریٹ کیا کہ دے کین ڈیفینڈ دیئر ساورینٹی. بہت بڑے انٹرنیشنل پلیئرس بھی ان کی بیکنگ میں تھے. تو وی آر ایبل ٹو رسپونڈ اینڈ رسپونڈ ویری افیکٹولی. اس سے جو بوسٹ ملا ہے پاکستان کے موریل کو, پاکستانی جو قوم ہے اس کے کانفیڈنس میں بہت زیادہ اضافہ. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایور سنس دیٹ لائک جو بھی ہوا پاکستان اور انڈیا کے درمیان, پاکستان کا جو پروفائل ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر وہ بہت بہتر ہو گیا ہے, اور ایک اب دوبارہ سینٹر سٹیج میں آ گئے ہیں. دیٹ از آئی تھنک این اچیومنٹ ٹو بی سیلیبریٹ ڈیورنگ دس جو آنے والا ہے 14 اگست ہے. کیسا لگ رہا ہے اس دفعہ ہم جشن آزادی اور جوش و جذبے کے ساتھ منا رہے ہیں؟ مارکہ حق کی جو فتح ہوئی ہے, جو انڈیا کو عبرتناک شکست دیا, وہ بھی ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. جی سر, بہت اچھا لگ رہا ہے کہ پہلے انڈیا کا دیکھا جائے, پچھلے ریکارڈز چیک کیے جائیں, اس میں بھی پاکستان نے ان کو جس طرح ہرایا ہے, اور اب کی بار دیکھا جائے جس طرح انڈیا کو ہم نے ہرایا ہے, بہت اچھا لگا ہے. میں یہاں پہ لاہور پہ تھا, لوگ واپس جا رہے تھے, لیکن واپس اس لیے نہیں گئے کیونکہ یہاں پہ بیٹھ کے ان کو شکست دینا, جی بالکل, یہاں پہ بیٹھ کے ان کو دیکھنا اور وہ جو سکون ملنا, جو اچھا لگنا اپنے وطن کے لیے, وہ دی بیسٹ تھا, بہت اچھا تھا. اور ابھی 14 اگست آ رہی ہے تو ہم بھرپور اچھے طریقے سے اس کو منائیں گے. پاکستان آرمی نے جس طرح جواب دیا, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا ہم آرمی ہمارا فخر ہے؟ جی بالکل, جس طرح آرمی نے ان کو جس طرح رافیل, جی بالکل, رافیل ان کے گرائے ہیں جس پہ ان کو بہت زیادہ ناز تھا, لیکن ہماری آرمی نے جس طرح ان کا مقابلہ کیا, جس طرح ان کو شکست دی, بہت اچھا لگا ہے, بہت زیادہ پراؤڈ فیل ہوا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ انہوں نے ان کے طیارے گرائے, وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہوں. جی بالکل اسی طرح ہے.
بالکل اسی طرح ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے دیکھا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کر کے انڈیا کو مزید بچایا ہے. اگر وہ اور ٹائم دیتے تو پاکستان مزید اٹیک کرتا اور انڈیا کو مزید جو شکست ہوتی وہ بھی ساری دنیا دیکھتی. جی پنجاب یونیورسٹی میں ہم مختلف جو اسٹوڈنٹس کے پاس ان سے جا کر گفتگو کر رہے ہیں جشن آزادی کیسے منا رہے ہیں. محمد یاسر ہیں, نارنگ منڈی سے آپ کا تعلق. جی سر بالکل. تو جشن آزادی کس طریقے سے منا رہے ہیں؟ سر جشن آزادی تو ہر مرتبہ بندہ جو ہے کوشش کرتا ہے کہ اچھے طریقے سے ایک یادگار دن ہے, لیکن اس بار جو ہے نا اس کی خوشی دوبالا ہے کہ ایک ہم نے ابھی ریسنٹلی جو واقعہ درپیش آیا تھا جنگ کا, اس میں بھی ہم نے الحمدللہ فتح یاب ہوئے ہیں. اسی جنگ کے حوالے سے میں آپ کو ایک اپنے جو علاقے کا واقعہ بتاتا ہوں کہ کون سا علاقہ ہے؟ نارنگ منڈی بارڈر, بالکل بارڈر ہے. وہاں پہ جو فرنٹ لائن میں تھے پنجاب رینجرز کے 2 جوان تھے ایک چوکی پہ, اور جس رات یہ اٹیک ہوا ہے نا 9-10 مئی کی رات کو اٹیک ہوا ہے, تو اس وقت وہ صرف 6-7 مئی کو جو رات کو اٹیک ہوا ہے نا, اس وقت صرف وہ 2 جوان تھے چوکی میں, اور تقریباً 25 سے 30 جو ہے نا انڈین جو ان کی وہ بارڈر سیکیورٹی فورس ہے ان کے بندوں نے حملہ کیا ہے, اور وہ 2 بندوں نے جو ہے نا ان کو ٹیکل کیا ہے. ان میں سے ایک جوان شہید ہوا تھا ان کو ٹیکل کرتے ہوئے, اور دوسرا جو ہے نا وہ مطلب کہ وہ غازی بن کے واپس لوٹا. تب تک وہ پیچھے سے جو ریکروٹمنٹ تھی وہ بھی پہنچ گئی, وہ جو ہماری اپنا آرم فورسز کی وہ پوسٹ پہ اپنی طرف سے وہ پوسٹ پہ قبضہ جمانے آئے تھے, لیکن انہوں نے وہ پوسٹ ان کو مطلب حاصل نہیں کرنے دی. تو وہ جو ہے نا ہمارے علاقے میں ایک بڑا مطلب اس کو سیلیبریٹ بھی کیا گیا, ان کو مطلب خراج تحسین بھی پیش کیا گیا. جس طریقے سے پاکستان نے جو ہے وہ شکست دی, اور اس وقت پوری جو ہے پاکستانی قوم سیلیبریٹ کر رہی ہے اس کو. جی سر بالکل سر, کرنا چاہیے. یہ اب ہمارے لیے تو پرائڈ کی بات ہے نا. اب اگر دیکھیں تو وہ جو ان کی فرنٹ لائن تھا, اگر ایئر فورس کی بات کی جائے, جو رافیل تھا ان کا بڑا پرائڈ تھا, جو ان کا غرور تھا, وہ توڑا ہے. اور ابھی اگر وہ پھر اگر کوئی ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ وہ پلان کر رہے ہیں, کیونکہ الیکشن آ رہے ہیں وہاں پہ, مودی صاحب کچھ نہ کچھ ایسا کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ بھی بڑی ان کی بدنامی ہوئی ہے, نیشنل لیول پہ بھی وہ بڑا ذلیل ہو رہے ہیں اپوزیشن کے ہاتھوں بھی, اور وہاں کی عوام بھی ان سے پوچھ رہی ہے کہ بھائی جان یہ کیا کیا آپ نے. تو وہ ابھی جو وہ کسی نہ کسی طرح اپنی جو سبکی ہے اس کو اتارنے کے لیے, اور کوئی نہ کوئی وہ مس ایڈونچر ابھی بھی کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. آئی تھنک میرے خیال میں ہے. اچھا آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں, تو محمد یاسر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو احتجاج کی کالیں دے دی جاتی ہیں تحریک انصاف کی جانب سے, یہ ہونا چاہیے؟ ایک طرف ملک ترقی کر رہا ہو, جنگ جیت رہے ہوں, پھر کبھی احتجاج کرنا ہے یا کبھی سیاست کرنی ہے, جلاؤ گراؤ, سمجھتے ہیں یہ چیزیں پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, بطور پاکستانی, بطور یوتھ, سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہونے چاہیے؟ نہیں سر, ایک چینل دیا ہوا ہے آپ کو, مطلب پارلیمنٹ آپ کے پاس موجود ہے نا, آپ کے پاس اچھی خاصی سیٹیں بھی ہیں اس میں, وہاں پہ جائیں. ایک جو طریقہ کار ہے پارلیمنٹ کا, جو طریقہ کار ہے وہاں پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں, اپنی جو بھی بات ہے اس چینل کے تھرو جو ہے عوام کے سامنے رکھیں. یہ اس طرح سے روڈ بلاک کرنا, عوام کو تنگ کرنا, آئے دن احتجاج یہ وہ, اور ایک لیگل طریقہ آپ کے پاس موجود ہے. ایک بندے کو سزا ہو گئی ہے, آپ اس کو چھڑانے کے لیے احتجاج کریں, یہ کون سا رائٹ ہے؟ کوئی بھی کانسٹیٹیوشن یہ رائٹ آپ کو نہیں دیتا. آپ کے پاس پارلیمنٹ کا فورم ہے, وہاں پہ جو آپ کے جائز حقوق ہیں ان کی ڈیمانڈ کریں. عدالتیں موجود ہیں, وہاں پہ جائیں, جو آپ کا جائز حق لے. یہ احتجاج کرنا اور روڈ بلاک کرنا یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں. 5 اگست والے دن احتجاج کرنا جب یوم کشمیر تھا, کشمیر کا بالکل ایسا ہی ہے. وہ اسٹیٹ جو ہے ایک طرف سے ان کی مطلب آزاد کشمیر یا کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہی ہو, یہ الٹا یہاں پہ جو ہے نا اپنی دمہ چوکڑی لگا کے بیٹھے, تو یہ نامناسب ہے, انتہائی زیادہ نامناسب ہے. اور پی ٹی آئی کی جو ہے ٹوٹل مطلب جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ شروع سے ہی ان کا ایسا ہی رویہ رہا ہے. آپ 5 فروری کو دیکھ لیں, یا کوئی بھی مطلب جو ایونٹ ہوتا ہے جو ہم کسی کے ساتھ اپنی ہمدردی شیئر کرنا چاہتے ہیں, اور وہ اس میں رنگ میں بنگ ڈالنے کے لیے آ جاتے ہیں. محمد یاسر یوتھ ہے, اور بالکل درست بات کی کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ہمیں اب اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے. جو لوگ منفی سیاست کرتے ہیں, خصوصاً تحریک انصاف کی جو ایک روایت بن گئی ہے, اس کو عوام نے بھی مسترد کر دی ہے. جس طرح محمد یاسر نے بھی کہا کہ اگر کوئی احتجاج کرنا تو پرامن احتجاج کا حق ہے, لیکن اس احتجاج کی آڑ میں جلاؤ گھراؤ کرنا اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گی, جشن آزادی ایک بڑا خوشی کا موقع بھی ہوتا ہے, پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد مارز وجود میں آیا, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے اغراض و مقاصد پر کیا؟ دیکھیں, جشن آزادی کے حوالے سے سرٹنلی مطلب ایک پوری ایک سیلیبریشن ہے جو ہم ساری کی قوم ایز اے قوم مناتے ہیں, اور آبویسلی پورے دنیا میں تمام ممالک جو ان کے ایک آزادی کے دن ہوتے ہیں ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. بٹ آئی تھنک اس کے ساتھ ساتھ اس میں بڑا امپورٹنٹ بات جو ہمارے لیے ہے
وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایک جس کو ہم اپنا نیشنلزم کہتے ہیں یا مطلب ہمارے قومی جو مقاصد ہیں اس پرسپیکٹو میں ایک شعور جو ہے وہ پھیلانا چاہیے. ہمارے تعلیمی اداروں میں پروگرامس خصوصی ہونے چاہیے, ہوتے بھی ہیں, آئی ٹرولی بلیو ان دیٹ, بٹ اسٹل آئی تھنک دیر از اے مور نیڈ. فار ایگزامپل ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے کچھ ایریاز میں جس طرح افغانستان کا ہمارا بارڈر ہے, مطلب اس افغانستان بارڈر کے اندر کچھ KP کے علاقوں میں اور کچھ بلوچستان میں کچھ جو ایک سارٹ آف فورن فنڈڈ اور فورن اسپانسرڈ اور ٹریگرڈ جو تحریک سی کوئی چل رہی ہے, اس پرسپیکٹو میں آئی تھنک جشن آزادی کو زیادہ بہتر انداز میں اور مربوط انداز میں منانے کی ضرورت ہے, تاکہ ینگسٹرز جو ہمارے ہیں بالخصوص ان کو ایک پاکستان کے بننے کے حوالے سے کیوں پاکستان بنانے کی ضرورت پیش آئی اور کس طریقے سے یونائٹڈ انڈیا میں مسلم کمیونٹی جو تھی وہ سفر کر رہی تھی, اور ظاہر ہے اس میں انگریزوں کی گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بڑا ہی کچھ انڈین ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کا بڑا ایک مسلمانوں کی طرف ایک بڑا ہی مخالفانہ رویہ تھا. فار ایگزامپل وی نو دیٹ کہ RSS کے جو سچویشن تھی انڈیا میں, پھر اس طرح سے شدی شنکٹن کی تحریکیں تھیں, مطلب ملیٹنٹ آرگنائزیشنز تھیں جو کہ ایک اینٹائی مسلم سٹانس رکھتی تھیں, اور ان کا خیال تھا کہ بائی فورس اور بائی لاجک تمام جو مسلمس ہیں جو نان ہندوز ہیں ان کو ہندوازم میں کنورٹ کیا جائے. ظاہر ہے ہندوازم کو پروموٹ کرتے تھے. تو اس ساری صورتحال کے اندر میرے خیال میں جو ایک وائبل سلوشن 1947 میں ہمارے سامنے نظر آتا ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ایک مسلم کمیونٹی کے لیے ایک علیحدہ وطن کا قیام تھا. اور یہ تمام باتیں ینگسٹرز کو بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ایک دنیا ایک گلوبل فارمیٹ جو ہے وہ اس میں بن چکی ہے. ہمارے موبائل فون کے اندر دنیا, ہمارے ینگسٹرز جو ہیں دے آر ناٹ اونلی ایسوسیٹیڈ ود پاکستان سارٹ آف تھنگس, بلکہ وہ انٹرنیشنلی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے, پاکستان بننے کے پیچھے جو غراض و مقاصد ہیں ان کو بتانا ینگسٹرز کو بہت ضروری ہے. تو 14 اگست کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ پاکستان ٹیلی ویژن بلکہ تمام ٹی وی چینلز جو ہیں میں سمجھتی ہوں ان کو خصوصی پروگرامز کرنے چاہیے. تو میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ بڑا کویسچن ذہن میں آتا ہے کہ 78 ایئرز میں 78 سالوں میں ہم نے کتنی ترقی کی ہے. تو آئی تھنک یہ ترقی کا جو راستہ ہے اس کو بھی اس کو انڈورسمنٹ کی ضرورت ہے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے ان ممالک کے ساتھ جو ہم سے آگے ہیں ہم کس طریقے سے اس ترقی کے راستے کی طرف چل سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں سمجھتی ہوں کہ جو انٹرنل سچویشنز میں ایک پرابلم آ رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل سسٹم کے اندر کچھ ویکنیسز ہیں, سسٹم کے اندر ہمارے مالی نظام میں کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ ریونیوز جو ہیں اس طریقے سے کلیکٹ نہیں ہوتے ہیں, اور ریونیوز کلیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ فرق پڑتا ہے. اور اسی طریقے سے جب تک آپ فورن انویسٹمنٹ نہیں لے کے آتے ہیں, بزنس فلورش نہیں کرتے ہیں, ینگسٹرز کو اس طریقے سے نوکریاں نہیں ملتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہمیں ایک کمپیریٹیو انالیسس کرتے ہوئے ایز اے قوم, ایک بلحاظ ایز اے قوم میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اس میں گورنمنٹ کا رول سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, بٹ آئی تھنک ایز این انڈیویجول ایک رول بھی بڑا امپورٹنٹ ہے جو کہ ہم سب کو پلے کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی اکنامک گروتھ کو اچیو کر سکتے ہیں. اکنامک گروتھ جو ہے بنیادی طور پہ معاشروں کو آگے لے کے جاتی ہے, اور اکنامک گروتھ انٹل انلیس ہم فورن انویسٹمنٹ اور پاکستان کا ایک سافٹ امیج دنیا کو نہیں دکھائیں گے وہ اٹریکٹ نہیں ہوگی. جی ڈاکٹر فرزانہ, آپ اب آج کل امریکہ میں ہیں تو بڑی پاکستان ایک فتح بھی حاصل کی جو انڈیا کو عبرتناک شکست دی. وہاں پر کمیونٹی کے جو ہے کیا ہے احساسات ہیں, اس کو ریپرزینٹ اگر آپ کریں تو کس طریقے سے کریں گی, کیونکہ پاکستان ایک بہت بڑی فتح حاصل کی اور انڈیا کا جو غرور تھا وہ خاک میں ملایا. تو ایک یہ پاک فوج کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان. یہ بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا. میں چونکہ سمجھ لیں پاکستانی ڈایاسپورا ہوں اور وہاں پہ چونکہ میں کمیونٹی انگیجمنٹ میں شامل ہوں پاکستان میں, پاکستانی ایمبیسی اور جو نیو یارک میں پاکستانی کونسل جنرل آفس ہے وہاں پہ تقریباً تمام ایونٹس میں ہوتی ہوں, بلاتے ہیں وہ لوگ. تو میں آپ کو یہ بڑی خوشی سے یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ویری ریسنٹلی دیکھیں اوور دا ایئرس بلکہ اوور دا ڈیکڈز اگر آپ بات کرتے ہیں تو انڈین سٹانس امریکہ کے لیے یا کینیڈا کے لیے یا ویسٹرن ورلڈ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ اس لیے بھی رہا ہے کہ ان کے ساتھ ان کی اکنامک ریلیشن شپ جو تھی بینگ اے بگر کنٹری زیادہ تھی. پاکستان ظاہر سائز میں ان سے چھوٹا ہے, لیکن ویری ریسنٹلی جو سین جو ڈفرینٹ جس کی طرف آپ بھی اشارہ کر رہے ہیں, ایک تو یہ کہ یہ انڈیا نے یہ جو ایک پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کی اور اس طریقے سے پاکستان نے اس کا ایک منہ توڑ قسم کا جواب دیا. نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جس کی طرف شاید لوگوں کا نہیں ذہن جاتا. امریکہ اور کینیڈا کی نظر میں انڈیا کافی نیچے اس لیے بھی چلا گیا کہ وہاں پہ انڈین ایجنسیز نے را ٹریگرڈ کچھ پروجیکٹس کیے. فار ایگزامپل انہوں نے خالستان کے ایک لیڈر کو کینیڈا میں قتل کروایا جو کہ ان کی گورنمنٹ نے اب باقاعدہ آفیشلی بتا دیا ہے کہ یہ پلاٹنگ کی گئی اور ہمارے اندر ہمارے شہری کو مطلب جو ہے اس کا قتل کیا گیا. سملرلی اسی طرح کا ایک پلاٹنگ جو ہے
وہ را نے امریکہ کے اندر کی، اگرچہ انہوں نے اس بندے کو بچا لیا لیکن انہوں نے بار بار فنگر پوائنٹ کر دی کہ یہ آپ کی طرف سے جو ہے ایک پلاٹنگ کی گئی تھی. تو ایک تو اس سے میں سمجھتی ہوں ان کے بائی لیٹرل تعلقات جو ہیں انڈیا کے امریکہ کے ساتھ اور کینیڈا کے ساتھ بڑے نیچے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے جس طریقے سے رسپونڈ کیا ان کو اس ریسنٹ وار میں، یہ جو مئی کے شروع میں انڈیا نے پاکستان کے اوپر امپوز کی، اور ٹوٹلی میں سمجھتی ہوں ویسٹ کے اوپر، حالانکہ دس از اے ورلڈ آف ڈس انفارمیشن آئی وڈ سے، میں کہتی ہوں کہ بڑی فیک نیوز بھی چلتی ہے، لیکن اس کے باوجود بڑی ریئل نیوز بھی اسپریڈ ہو رہی ہوتی ہے. انڈین سٹانس کو امریکہ نے بالکل گھاس نہیں ڈالی، جس میں انہوں نے وہ پاکستان کی طرف، یہ جو کشمیر کا واقعہ، کشمیر کا جو واقعہ ہوا پہلگام والا، تو اس کے اوپر جنہوں نے پاکستان کے اوپر امپوز کرتے ہوئے فوراً وار کی طرف گئے ہیں، تو میرے خیال میں کسی ویسٹرن ورلڈ کو یہ کنونس نہیں کر سکے، کیونکہ انہوں نے کسی کو اس کے ثبوت نہیں دے سکے. نمبر 2، پاکستان کے اس سٹانس کو بڑی ویٹیج ملی کہ پاکستان نے کہا کہ آپ انٹرنیشنلی ہم اس کی جو ہے وہ انکوائری کروائیں تاکہ پتہ چلے کہ کون لوگ انوالو تھے. تو دیٹ کلیئرلی ریفلیکٹ کہ انڈیا نے وہ واقعہ خود کریٹ کیا اور اس کا اونس آف رسپانسبلٹی پاکستان پہ شفٹ کرتے ہوئے جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی. لیکن پاکستان کی طرف سے جو رسپانس کیا ہے، آئی تھنک دیٹ واز سو پازیٹیو فار اس. پاکستانی اچھا یہ چیز جو ہے اوبویسلی پاکستانی کمیونٹی امریکہ میں بہت ساری جگہوں پہ یہ بات جو ہے ہر جگہ پہ ڈسکس ہوتی ہے، جہاں پہ بھی گیدرنگز ہوتی ہیں وہاں پہ کافی ظاہر کمیونٹی گیدرنگز ہوتی ہیں. بالخصوص میں نیو جرسی میں ہوں، نیو جرسی اور نیو یارک جو ہیں وہ اکٹھے ہیں، تو وہاں پہ پاکستانی ڈائسپورا سب سے زیادہ ہے. تو وہاں پہ اس حوالے سے اتنی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اوور ویلمنگ سوچ، اور وہ سوچ جس میں شاید پاکستانی جو ہیں وہ بہت زیادہ شاید ایکٹیولی حصہ نہیں لیتے تھے اس طرح سے سیاسی معاملات کے اندر، لیکن اب اس کے بعد سے ایک سارٹ آف نیو ویو آف نیشنلزم ہمیں دیکھنے میں ملی، جو کہ ایک بہت پازیٹیوٹی کو ریفلیکٹ بھی کرتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کا سٹانس امریکہ کے سامنے، کینیڈا کے سامنے، امریکہ کی اوپینین میٹر کرتی ہے پوری دنیا میں، آپ کو پتہ ہے. پاکستان کا یہ سٹانس جو ہے اس کو میں سمجھتی ہوں کہ بڑی انڈورسمنٹ ملی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ریسنٹلی ظاہر امریکن پریزیڈنٹ دوسری دفعہ بنے ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طریقے سے انڈیا کو سمجھ لے بالکل ڈاؤن گریڈ کیا ہے اپنے ویوز میں، اپنے ٹویٹس میں اور اپنی اسپیچز میں اور اپنی بریفنگ میں، پریس بریفنگ جو کرتے ہیں، اور ریپیٹڈلی پاکستان کے ویو پوائنٹ کی انہوں نے انڈورسمنٹ کی. آئی تھنک دیٹ از اے بگ تھنگ اینڈ دیٹ از اے بگ وکٹری آف پاکستانی فارن آفس. اور پاکستان کا وہ سٹانس جو پاکستانی ڈپلومیٹس نے جو ہے وہ دنیا کو بتانے کی کوشش کی، میں سمجھتی ہوں کہ اسی پازیٹیوٹی کے ساتھ پاکستانی سٹانس جو ہے اگر آپ آگے لے کے چلتے ہیں تو یقینی طور پہ آپ انڈیا کو اور بہت سارے محاذوں پہ بھی پیچھا دکھا سکتے ہیں. بالخصوص ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ، بالخصوص ہمیں نئے ٹریڈ کنیکٹیوٹی کو اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے میں زیادہ پرزور طریقے سے کہوں گی، بیکاز یو نو obviously پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک انیشیٹوز لے رہے ہیں؟ ٹو بی ریشنلی اسپیکنگ، میں اس گورنمنٹ کو اس لیے بہت سپورٹ کروں گی کہ پاکستان کا امیج انٹرنیشنلی 2018 سے 2022 کے درمیان بہت نیچے گیا. پاکستان کا امیج ایک سارٹ آف موکری سا لگتا تھا. دیر واز اے نان سیریسنیس دیٹ ایگزسٹڈ ایوری ویئر اینڈ وی آر وٹنس آف دیٹ. وہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک دوبارہ سے ایک سیریسنیس نظر آتی ہے. دوبارہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستانی اسٹاک ایکسچینج بہت بلندیوں پہ جاتی ہوئی ہمیں نظر آئی. پاکستان کا ایک ویو پوائنٹ ورلڈلی کنٹریز میں اس کی انڈورسمنٹ ملتی ہے، وہ ایک بہتر انداز میں ہوا. موٹ ویٹ میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے ایک فارن لونز کی وہ طوفان چل رہا تھا اس کے اوپر بھی سارٹ آف امپرومنٹ جو ہے ہمیں نظر آتی ہے. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے لونز ختم تو ظاہر ہے نہیں اتنی جلدی ہوں گے، لیکن بہرحال اس میں ایک تھوڑا اسٹاپ اوور نظر آتا ہے، ایک اکنامک اسٹیبلٹی نظر آتی ہے. ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے فارن ریزروز جو ہیں وہ بھی بہتر ہوئے ہیں. اور اس ساری سچویشن میں میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ، موجودہ گورنمنٹ جو ہے فیئرلی دیٹ از پرفارمنگ ویل ان کمپیریزن ٹو دا پریویس گورنمنٹ. تو یہ ایک سین جو ضرور ہے اس میں سمجھتی ہوں کہ میری طرف سے ایک انڈورسمنٹ جاتی ہے. امریکہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ وہاں پہ کمپیریزن بھی ہوتا ہوگا، آرمی کے حوالے سے بھی ہوتا ہوگا، پاک فوج کا بھی ذکر آتا ہوگا کیونکہ اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو شکست دی ہے، تو ایک پراؤڈ مومنٹ فیلنگس تو آتی ہیں. اس واقعے کے بعد سے اور اس جنگ کے بعد سے جو کہ ایک پراپر جنگ تھی، اور پاکستان کا جس طرح سے ایک قسم کا رسپانس آیا، اور وہ اس کو انڈیا نے ڈاؤن گریڈ کرنے کی پوری کوشش کی اور انڈیا نے اس کو چھپانے کی کوشش کی، اور انڈیا نے بڑے طریقے سے کوشش کی اپنے مختلف طریقوں سے کہ نہ تو وہ اپنے جہازوں کی ایکسیپٹ کریں کہ وہ کون کون سے گرے تھے، لیکن ان کے اس ویو پوائنٹ کو کہیں پہ بھی وہ ویٹیج نہیں ملا. امریکہ میں تو میں دیکھتی ہوں کہ پاکستانی جو ہماری آرمی کا ایک امیج ہے وہ بہت ایلیویٹ ہوا. اس حوالے سے موجودہ آرمی لیڈرشپ جو ہے ان کو بڑا رسپانس ملا. آپ نے دیکھا ہوگا آرمی چیف جو ہیں امریکہ گئے اور کس طریقے سے وہ امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ لنچ میں، آئی تھنک یہ بڑے عرصے بعد ہی کوئی اس طرح کی بات ہم نے دیکھی ہے وہ ہوئی. میں اس کو اس حوالے سے بہتر سمجھی ہوں کہ پاکستان اور امریکہ کے بائی لیٹرل ریلیشن شپ میں بہتری بڑی ضروری ہے. اور ایک اور بات میں سمجھتی ہوں جس کا شاید لوگوں کا اس طرف دھیان نہیں جاتا، بٹ آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل دا ویورز آف پاکستان، اور پاکستان کے لوگوں کے لیے اس میں خوشخبری بھی ہے کہ ٹل 1960 کی دہائی تک جب
पूरी दुनिया ने सोशलिस्ट चाइना के ऊपर पाबंदियां लगाई हुई थी, तो पाकिस्तान वाज द ओनली विंडो फॉर चाइना टू लुक बियॉन्ड द वेस्ट। दुनिया देखने के लिए चाइना पाकिस्तान को एज ए विंडो इस्तेमाल करता था। तो रिसेंटली भी पाकिस्तान की वजह से मैं समझती हूँ चाइना और अमेरिका के दरमियान भी बहुत सारी गलत फहमियाँ भी ख़त्म हो रही हैं, और चाइना और अमेरिका जो हैं वो एक ज़्यादा फ्रेंडली और कॉर्डियल रिलेशनशिप को लेकर चल रहे हैं, और इसमें पाकिस्तान का रोल बड़ा अहम है। पाकिस्तानी कम्युनिटी के हक़ को भी रिप्रेजेंट करते हुए जो काबिल फ़ख्र अच्छी बात जो है वो ये भी बताई कि यकीनन पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, खसूसन प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की, वो बड़ी अच्छी और बेहतर है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। जबकि पाक फ़ौज पर हम जितना भी फ़ख्र करें वो कम है। जिस तरह उन्होंने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को जो है इबरतनाक शिकस्त दी, उसकी भी दुनिया में मिसालें दी जा रही हैं। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दें। देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।